बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आलमी वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और ये गुज़िश्ता दिसंबर में शुरू हुई थी और इस वक्त ये आलमी वबा का दर्जा हासिल कर चुकी है और आलमी ताकत समेत पूरी दुनिया को इसने तिगनी का नाच नचाया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मर्ज़ आपके जिस्म के साथ क्या करता है। जब ये आपके जिस्म में दाखिल होता है तो ये किस किस्म की अलामत पैदा करता है, क्या आपको फ़ील करता है, आपकी बॉडी में जाके किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, कितने % लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब तक इस बीमारी से मरने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सूरत हाल क्या थी। 80 साल से जो बड़ी उम्र के लोग थे वो जो बीमार हुए इससे, वो तकरीबन 14.8% लोग अपनी जान की बाजी हार गए। 70 से 80 साल की उम्र के जो लोग थे वो बीमार हुए और इसमें उन बीमार होने वालों में से 8% लोगों ने अपनी जान की बाजी हार दी। इसी तरह 60 से 70 साल की उम्र के जो बीमार होने वाले लोग थे उनमें जो 3.6% लोग थे उन्होंने अपनी जान की बाजी हारी। इसी तरह आगे चलते हैं कि 50 से 59 साल की उम्र के लोग जो बीमार हुए थे उनकी जो डेथ रेट थी, जो मरने वाले थे वो 1.3% थे, जबकि 40 से 49 साल की उम्र के लोगों में 0.4% जो है ना उन्होंने अपनी जान की बाजी हारी। जो 10 से 39 साल के उम्र के लोग थे उनके 0.2% का मतलब ये है कि 1000 मरीज़ों में से एक मरीज़ जो है ना मरा। तो इसमें ये होता है कि 100 में से एक मरीज़ का मतलब है 1% और 0.20 का मतलब ये है कि तकरीबन जो है ना आपके 500 लोगों में से एक मरीज़ मरेगा और 1000 में से 2 मरीज़ मरेंगे। और जबकि 10 साल से कम उम्र के लोग थे, बच्चे जो हैं, उनमें अल्लाह का शुक्र है कि एक भी ये बीमारी ने एक भी बच्चे की वो जान नहीं ले सके। अच्छा उसमें होता ये है कि कई दफ़ा मरीज़ जब आता है तो मरीज़ पहले भी जो है ना बीमार होता है। इसमें मरने वाले जो मरीज़ थे, जो कार्डियोवैस्कुलर के जो मरीज़ थे, उनकी जो वो 12% लोगों ने अपनी जान दी। जो शुगर के मरीज़ थे 7% मरीज़ों ने, यानी कि 100 शुगर के मरीज़ आए उनमें से 7 मरीज़ों ने जान दे दी। रेस्पिरेटरी डिजीज़ के 100 मरीज़ आए तो उनमें से 6 ने जान दी, जबकि हाइपरटेंशन के 6% लोग जो है ना उन्होंने अपनी जान दी। तकरीबन 1% मरीज़ वो थे जिन्हें कोई भी बीमारी लाहक नहीं थी। मज़ीद तफसीलात से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये बीमारी जब आपको मुब्तला में होते हैं, जब आप इसके अंदर, तो ज़्यादातर अफराद में इस बीमारी का इतना असर नहीं होता और वो सेहत याब हो रहे होते हैं। ताहम कुछ अफराद इसकी वजह से जाँ बहक भी हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि ये बीमारी जो है ये आपके जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती है, इसके नतीजे में कुछ अफराद जाँ बहक क्यों हो रहे हैं और इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है। इस दौरानिए में जो है ना जितने भी ये पिछले 3 महीने से जो केसेस हो रहे हैं उसके अंदर अपनी जगह पकड़ रहा होता है और आम तौर पर आपके जिस्म के खुलियों के अंदर तक रसाई हासिल करके इनका कंट्रोल संभाल लेते हैं। ये आपके जिस्म पर इस वक्त हमलावर होते हैं जब आप सांस के ज़रिए इसे अंदर ले जाते हैं, जब कोई करीब आपके खांसता है और उसके ड्रॉपलेट्स आप तक जाते हैं और वो ड्रॉपलेट्स आपके चेहरे पे या किसी और तरीके से आ जाते हैं या फ़ज़ा के अंदर वो ड्रॉपलेट्स आपके अंदर आ जाते हैं। आप किसी ऐसी चीज़ को छू लें जिसके ऊपर ये पहले से ही मौजूद हो, जब सबसे पहले जो ये है ये इन खुलियों को मुतासिर करता है जो आपके गले, सांस की नाली और फेफड़ों में होते हैं और इन्हें वायरस की फैक्ट्रियों में तब्दील कर देता है, जो मज़ीद ऐसे वायरस पैदा करता है जिनसे मज़ीद खुलिये मुतासिर होते हैं। इब्तदाई मरहले में आप बीमार नहीं होंगे और अक्सर अफराद में इस बीमारी की अलामात भी ज़ाहिर नहीं होंगी। निगहदाश्त के दौरानिए में इन्फेक्शन होने और इसकी अलामात ज़ाहिर होने का दौरानिया मुख्तलिफ है मुख्तलिफ लोगों के अंदर, लेकिन 5 दिन तकरीबन औसतन ये लेता है जो है ना बीमारी इस्टेब्लिश होने में, मरीज़ को पता चलना शुरू होता है। ज़्यादातर अफराद की बीमारी के दौरान एक जैसे तासुरात होते हैं। ये 10 में से 8 अफराद के लिए एक मामूली इन्फेक्शन साबित होता है और इसकी बुनियादी अलामात
علامات میں بخار اور کھانسی شامل ہوتی ہے۔ جسم میں درد، گلے میں خراش اور سر درد بھی اس کی علامات میں سے ہیں، لیکن ان علامات کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بخار اور طبیعت میں گرانی جسم میں انفیکشن کے خلاف قوت مدافعت کے رد عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ کو ایک مشکلات پیدا کرنے والے حملہ آور کے طور پر شناخت کرتا ہے اور پورے جسم میں سائٹوکنز نامی کیمیکل جو ہے وہ مادہ خارج کر کے سگنل بھیجتا ہے کہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے آپ کے جسم کے اندر، اور آپ کا جسم ٹیسٹ کے بغیر خود آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ گڑبڑ ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں مدافعتی نظام حرکت میں آ جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو جسمانی درد، تکلیف اور بخار کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو بیماری ہے ابتدائی طور پر خشک کھانسی ہوتی ہے، بلغم اس میں نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کو آخرکار بلغم جیسا گاڑھا مواد آنے لگتا ہے، جس میں یہ جو وائرس ہے اس کی وجہ سے مرنے والے جو خلیے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ان علامتوں کو آرام بہت زیادہ مقدار میں پانی اور مشروب کے ساتھ پیراسیٹامول لے کر دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اس کے لیے ہسپتال یا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مرحلہ 1 ہفتے تک جاری رہتا ہے اور بیشتر لوگ اسی مرحلے میں صحت یاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مدافعتی نظام نے اس کا مقابلہ کرنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے۔ تاہم کچھ لوگوں کی نسبتاً سنگین حالت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اب تک اس مرحلے کے بارے میں اتنا ہی جان پائے ہیں، تاہم زمینی مشاہدوں سے پتہ چلا ہے کہ اس بیماری میں سردی لگ جانے جیسی علامات بھی پائی گئی ہیں، جن میں ناک کا بہنا شامل ہیں۔ اب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ بیماری سردی کے اندر آئی ہے، اور سردی کے اندر ناک بہنا تو ایک معمولی سی بات ہے۔ اگر یہ بیماری بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مدافعتی نظام جو ہے وہ اس وائرس کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ رد عمل دکھا رہا ہے، جس میں بھیجے جانے والے کیمیائی سگنل جلن کا باعث بنتے ہیں۔ تاہم اسے بہت نزاکت کے ساتھ متوازن کیا جانا چاہیے۔ بہت زیادہ انفلیشن سے یعنی کہ سوجن ہونے سے پورے جسم میں نقصانات ہوتے ہیں۔ کنگز کالج لندن کے ڈاکٹر نتھالی میکڈر موٹ کا کہنا ہے کہ یہ مدافعتی نظام میں عدم توازن پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ سوزش ہوتی ہے، اور یہ کس طرح کا ہے ابھی ہم یہ جان نہیں پائے۔ پھیپھڑوں کی انفلیمیشن کو نمونیا کہتے ہیں۔ اگر منہ کے راستے اندر جانا ممکن ہوتا تو آپ ہوا کی نالی سے ہو کر چھوٹی چھوٹی ٹیوب سے گزر کر چھوٹی چھوٹی ہوا کی تھیلیوں میں جا پہنچتے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے، لیکن نمونیا کی حالت میں انہی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں پانی بھر جاتا ہے اور سانس اکھڑنے لگتا ہے اور سانس لینے میں انتہائی دشواری ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگوں کو سانس لینے کے لیے وینٹیلیٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ چین سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق 14% لوگ اس مرحلے تک متاثر ہوئے کہ ان کو وینٹیلیٹر تک جانا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق اس بیماری میں مبتلا افراد میں سے صرف 6% کی حالت انتہائی تشویشناک حد تک پہنچی، اور اس وقت جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا اور موت کے امکانات پیدا ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مدافعتی نظام بے قابو ہو کر گھومنے لگتا ہے اور پورے جسم کو نقصان پہنچاتا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جسم سیپٹک شاکس میں چلا جاتا ہے اور فشار خون خطرناک حد تک کم ہو جاتا ہے، اور اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں یا مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں میں انفلیمیشن کے سبب سانس کی شدید تکلیف پیدا ہوتی ہے اور جسم میں ضرورت کے مطابق آکسیجن نہیں پہنچ پاتی۔ اس کی وجہ سے گردوں کی صفائی کا عمل رک جاتا ہے اور آنتوں کی تہیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر بھرت پنکھانیا کا کہنا ہے کہ اس قدر انفلیمیشن ہوتی ہے کہ لوگ دم توڑ دیتے ہیں اور کئی اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر مدافعتی نظام اس وائرس پر قابو پانے میں ناکام ہوتا ہے تو یہ جسم کے ہر کونے میں چلا جاتا ہے، جس سے مزید نقصان ہوتا ہے، اور اس مرحلے تک آتے آتے علاج بہت ہی سخت ہو سکتا ہے، جس میں ایکسٹرا کوریپوریل ممبرین آکسیجنیشن شامل ہوتی ہے۔ یہ ایک مصنوعی پھیپھڑا ہوتا ہے جو موٹی موٹی ٹیوبز کے ذریعے خون جسم سے نکالتا ہے، ان میں آکسیجن بھرتا اور واپس جسم میں ڈالتا ہے، لیکن آخر کار نقصان ہلاکت تک جا پہنچتا ہے اور اعضاء جسم کو زندہ رکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہے کہ ان کی بہترین کوششوں کے باوجود کیسے کچھ مریض جاں بحق ہو گئے۔ چین کے شہر
کے اسپتال میں جو پہلے 2 مریض جنہوں نے اپنی جان دی وہ پہلے صحت مند تھے، اگرچہ وہ طویل عرصے سے تمباکو نوشی کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے پھیپھڑے کمزور تھے، لیکن ان کی عمر جو پہلا مریض تھا اس کی 61 سال اس کی عمر تھی، اور ایک آدمی کو اسپتال لانے تک شدید نمونیا ہو چکا تھا، انہیں سانس لینے میں شدید تکلیف تھی اور وینٹیلیٹر پر ڈالنے کے باوجود ان کے پھیپھڑے ناکارہ ہو گئے اور دل نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ 11 دن بعد اپنی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ دوسرے مریض جو کہ 59 برس کے تھے انہیں بھی سانس کی تکلیف ہوئی، انہیں بھی مشینوں کی مدد سے زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ ناکافی ثابت ہوا۔ وہ شدید نمونیا اور سیپٹک شاک کی وجہ سے اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کا بلڈ پریشر گر گیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ پہلے ہی بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، کسی کا بائی پاس ہوتا ہے، کسی کے گردے خراب ہوتے ہیں، کوئی ڈائلیسس کروا رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بڑی آرام سے یہ بیماری جو ہے نا اپنا شکار کر لیتی ہے۔ آج بھی جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی مریض آ رہے ہیں جو کہ اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹروں نے ان کو آلریڈی رسک پہ رکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں پہ جا کے یہ بڑے آرام سے اپنا کام دکھاتا ہے اور وہاں پہ اپنی وہ شکارگاہ بنا لیتا ہے۔ یہ ساری سچویشن ہے کہ یہ آپ کے جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے احتیاط کرنی ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز منہ میں لے جانے سے پہلے آپ یہ یقین کر لیں کہ یہ ہاتھ آپ کے واش ہیں۔ کسی سے ہاتھ ابھی فی الحال مت ملائیں جب تک کہ یہ وبا اس ملک کے اوپر، اس دنیا کے اوپر راج کر رہی ہے۔ اور جب آپ کو ایک دم سے چھینک آئے تو آپ کے پاس اگر کوئی رومال یا کوئی چیز نہیں ہے تو آپ فوری طور پہ یوں کر لیں تاکہ آپ اس کو ساری کی ساری جو بھی آپ کی اسمیل ہے یا ڈراپلیٹس ہیں جو ان کو آپ جو ہے نا روک لیں تاکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ متاثر نہ ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہمیں کرنی ہیں، اپنے قوت مدافعت کو ہمیں بڑھانا ہے، سٹریس سے بچنا ہے، نیند پوری کرنی ہے، وٹامنس پراپر طریقے سے جو آپ کے جسم میں کمی ہے ان کو لینا ہے، خوراک کو زیادہ گوشت ووشت نہیں کھانا، سادہ غذا کھائیں، سبزیاں کھائیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اس بیماری سے مبتلا ہونے سے بچائیں، اور اگر مبتلا ہو بھی جائیں تو ہم بڑے آرام سے انشاءاللہ اس بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری انفارمیشن جو میں سمجھتا تھا کہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ میں نے آپ کو دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے انشاءاللہ ہم اس وبا سے بہت جلد جان چھڑوا لیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں جو کاروبار ہمسایوں کو خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔